बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल बाखैर व आफियत के साथ होंगे। अल्लाह करीम से दुआ है कि वो आप सब पे अपना हुसूसी फजल व करम अता फरमाए। आज हम बात करेंगे ईवल आइज़ के हवाले से, नज़रे बद के हवाले से। इसमें जो पॉइंट जो नुकात डिस्कस किए जाएंगे वो नज़र बद क्या है, नज़र बद की क्या वजूहात होती हैं, नज़र बद के नुकसानात क्या हैं, नज़र बद का नफ्सियाती पहलू और उसका इलाज, नज़र बद का इस्लाम में कॉन्सेप्ट और उसका तरीक़ा इलाज। ये 5 पॉइंट हैं जिन पे हम मुख्तसरन गुफ्तगू करेंगे और कोशिश ये करूँगा मैं कि इनको जल्द से जल्द समेट दिया जाए। अब नज़र बद क्या है कि इंसान की नज़र से जो शुआएं निकलती हैं, वो शुआएं जब किसी दूसरे शख्स पे पड़ती हैं तो वो उस पे असर अंदाज होती हैं। अब नज़र का जो ताल्लुक़ है वो इंसान के दिमाग के साथ है। दिमाग इंसान का वो एक हुक्मरान की हैसियत रखता है, पूरे बदन पे उसकी हुक्मरानी चलती है। अगर वो ऑर्डर देता है हाथों को तो वो हाथ उसके हुक्म के मुताबिक चलना शुरू हो जाते हैं। अगर ज़बान को वो हुक्म देता है तो ज़बान उसके हुक्म के मुताबिक वो काम करना शुरू कर देती है, वो चलना शुरू कर देती है। अब जिस तरह का उसको हुक्म होगा, जिस तरह का उसको दिमाग से ऑर्डर मुहैया हुआ, उसके मुताबिक ही जिस्म जो है वो हरकत करेगा। अब इंसान के दिमाग में अगर कोई हसद है, बुग़्ज़ है, तो वो जब सामने वाले पे उसकी नज़र पड़ती है तो वो जो हुक्म उसको दिमाग की तरफ से मिल रहा है, जो सप्लाई लाइन है, आँखों को जो चीज़ दिमाग मुहैया कर रहा है, वो उस हवाला से उस पे असरअंदाज होगी। अब नज़र जो है उसका 2 चीज़ों से ताल्लुक़ है। एक होती है मोहब्बत की नज़र, एक होती है हसद व बुग़्ज़ की नज़र। तो जैसा इंसान की सोच होगी, उस सोच के मुताबिक वो नज़र जब दूसरे पे पड़ती है तो वो उस पे अपना असर डालती है। अगर वो बुरे असरात उस पे डाले तो ये हो जाती है बुरी नज़र, नज़र बद। चूँकि वो उसने उस पे जो शुआएं मुंतकिल की हैं, जो उसके जिस्म पे जब उसकी नज़र पड़ी है तो उसने जो मवाद दूसरे जिस्म में शुआओं के ज़रिए से मुहैया किया है, वो उसकी तबीयत पे असर अंदाज होगा। और अगर दिमाग ने जो उसको अहकामात जो पहुँचाए हैं वो मोहब्बत और शफ़क़त के हैं, तो वो उस पर भी गहरा असर डालेगी। अच्छा, अब ये है कि इसकी वजूहात क्या होती है। अगले पहलू पे आ जाते हैं। इसकी वजूहात कई हो सकती हैं, जिनमें से जो चीज़ा हैं वो किसी के साथ कोई अदावत होना, किसी के साथ हसद होना, किसी के साथ कोई रंजश या उसका जो फेल है उसको नापसंद करना। मिसाल के तौर पे कोई बंदा, कोई मर्द या औरत, कोई लड़की या लड़का वो अच्छे कपड़े पहनता है, ये
بھی وجہ حسد کی بن سکتی ہے۔ کوئی اچھا کھاتا ہے، یہ حسد کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ کسی کے پاس اچھی گاڑی ہے تو اس سے بھی حسد کیا جا سکتا ہے۔ یعنی زندگی کے شعبہ ہائے جات میں وہ جس قسم کی وہ ترقی کر رہا ہے، تو جو اس کے دوسرے معاشرے کے لوگ ہیں وہ اس کی ترقی سے وہ جل رہے ہیں، وہ اس سے حسد کر رہے ہیں، اور جب وہ اس پہ نظر ڈالتے ہیں تو اس کی نظر کا جو اثر ہوتا ہے وہ اس پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اور اس کے جب ہم نقصانات دیکھتے ہیں، نظر بد کے نقصانات، تو اس سے صحت متاثر ہو سکتی ہے۔ اگر اچھی صحت ہے تو اس کو کہیں سے کوئی نظر بد نے آ لیا ہے تو اس کی صحت جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے، کاروبار متاثر ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی تعلیم حاصل کر رہا ہے، لڑکی ہے یا لڑکا ہے، وہ اس کی متاثر ہو سکتی ہے۔ اور اگر کسی کا کوئی مکان وغیرہ تعمیر ہو رہا ہے، اس پہ کسی کی نظر بد پڑ جاتی ہے، نظر لگ جاتی ہے، تو اس میں نقصان شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو پھر بلندیوں سے پستیوں کی طرف لانا شروع کر دیتی ہے۔ اگر اس کا بر وقت علاج نہ کیا جائے، بر وقت اس کا کوئی سدباب نہ کیا جائے، تو یہ انسان کو بہت سے نقصانات سے دوچار کر دیتی ہے۔ اب اس کا جو چوتھا نقطہ ہے وہ ہے اس کا نفسیاتی پہلو۔ تو اس سے قبل میں نے یہ بیان کر دیا کہ نظر بد جو دوسرے کو اثر انداز کرتی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، وہ پہلے میں نے ڈیٹیل سے ان کو ڈسکس کر دیا ہے۔ تو اب اس کا دیکھنا ہے کہ اس کا نفسیاتی علاج کیا ہے، نفسیات اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ نفسیات اس کے بارے میں یہ کہتی ہے کہ اگر گھر میں کوئی اچھا کھانا پکا ہے، مثلا کسی نے جو بار بار مطلب گھر میں گوشت پکاتا ہے، تو اگر کوئی بندہ کوئی بندی کو گھر میں آ کر کہتا ہے کہ آپ گوشت بڑا کھاتے ہیں، تو نفسیات یہ کہتی ہے کہ آپ اس کے سامنے کچھ اس طرح کی باتیں شروع کر دیں کہ نہیں، مجھے تو گوشت پسند ہی نہیں ہے، ہم تو گوشت کھاتے نہیں ہیں، ہم تو سبزیاں زیادہ پسند کرتے ہیں، آج کل تو گوشت اچھا ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ آپ نے جو اس کی سوچ تھی اس کو منتشر کر دیا۔ اگر گھر میں بچہ اچھے طریقے سے پڑھتا ہے، کوئی گھر پہ آ جاتا ہے، کوئی حسد رکھنے والا، کوئی بغض رکھنے والا، وہ کہتا ہے کہ آپ کے بچے تو بہت اچھے طریقے سے پڑھ رہے ہیں، تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ نہیں نہیں، ہم نے تو بڑی زبردستی ان کو بٹھایا ہوا ہے، یہ کب پڑھتے ہیں، یہ تو ان کے ٹیچر کا کمال ہے کہ وہ ان کو ذرا ڈانٹتی ہے اچھے طریقے سے، ورنہ یہ تو کہنا نہیں مانتے، یہ تو بس ایسے ہی ہیں۔ یعنی آپ کو ان کے سامنے جو ان کی سوچ تھی ان کو آپ نے منتشر کر دیا۔ اسی طرح اگر وہ کسی نے اچھا لباس پہنا ہے تو وہ مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم سے کچھ جیلسی فیل کرتے ہیں، یہ حسد رکھتے ہیں، تو کوئی وہ کہتا ہے اچھا بڑا اچھا سوٹ پہنا ہوا ہے، تو انہیں کہنا کہ اب وہ تو آج کل مہنگائی بڑی ہے، تو وہ میرے بھائی نے بس اصرار کر کے مجھے لے دیا، یا اس طرح سے آپ مطلب اس کی سوچ کو اور جو ہے نا وہ اس کی بات کو آپ تھوڑا سا منتشر کریں گے، اس کی سوچ کو فوری طور پہ بکھیر دیں گے۔ تو اس طرح سے جب اس کا دماغ جس ٹارگٹ پہ تھا نا، اس سے آپ نے اس کو ہٹا دیا ہے۔ جیسے وہ بچے ہوتے ہیں چھوٹے، تو ان کے جو منہ پہ کہیں نہ کہیں وہ کالا دھبا یا کالا تل لگا دیتے ہیں، تو جب کوئی وہ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی نظر ڈالتا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ اس بچے کو اس طرف سے دیکھے، وہ فوری طور پر اس کے اس تل کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے، تو اس کی نظر جو ہے نا وہ بٹ گئی، وہ جو اس کا محور بچہ تھا وہ بچے سے
وہ جو کالا آپ نے کو وہ دبا لگایا ہوا ہے، کالا وہ ٹیکا لگایا ہوا ہے کہیں پہ، وہ اس کی سوچ وہیں پہ چلی گئی ہے۔ اب یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ نئی بلڈنگ تیار کرتے ہیں، ان پہ وہ ایک ہانڈی رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ ایک نفسیاتی علاج ہے۔ وہ کیا ہے کہ جب کوئی بندہ کوئی بندی کو جب وہ اس مکان کو دیکھتے ہیں تو وہ جو ہی اس کی نظر اوپر کی طرف جاتی ہے تو وہ سیدھی جو ہے نا وہ اس ہانڈی کی طرف یا اس جو بھی آپ نے وہاں پہ رکھا ہوا ہے اس پہ پڑتی ہے، تو وہ جو مرکز ہے نا وہ چیز بن جاتی ہے۔ وہ نظر وہ ٹوٹی ہوئی ہانڈی پہ وہ ٹوٹی ہوئی نظر جا پڑی۔ تو اس طرح سے وہ مکان جو ہے نا وہ اس نظر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ نفسیاتی علاج ہے۔ اسی طرح جب کوئی مطلب وہ جانور لیتے ہیں، گاؤں میں اکثر دیہات میں یہ مطلب چیز ہوتی ہے کہ جب وہ مطلب پریگننسی کے قریب ہوتا ہے بالکل، تو تب اس پہ وہ خوبصورتی اس کی امڑ آتی ہے۔ تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اس کے جو ہے وہ گلے میں ایک ٹوٹا سا جوتا جو ہے نا وہ ڈال دیتے ہیں۔ اب اس ٹوٹے ہوئے جوتے نے اس کو نظر سے کیسے بچانا ہے کہ جب اس کی نظر پڑتی ہے تو وہ جب اس کو دیکھتا ہے تو وہ اس کی نظر جو ہے نا وہ اس جوتے پہ جا پڑتی ہے۔ جب وہ وہیں پہ تو وہ اس سوچ میں ہو جاتا ہے کہ دیکھیں جی یہ اتنا خوبصورت جانور ہے، اس کے گلے میں یہ ڈال دیا گیا ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی گاڑیوں کے پیچھے بھی اس طرح کے وہ بعض اوقات وہ بلیک رنگ کے وہ کپڑے باندھے ہوتے ہیں، تو بندے کی نظر وہ گاڑی سے ہٹ کے وہ وہاں پہ جا کے مرکوز ہو جاتی ہے۔ یہ نفسیاتی عمل ہیں کہ جو نظر بد سے محفوظ رکھتے ہیں۔ ان کا کوئی کمال نہیں ہوتا ان چیزوں کا، وہ نہیں بچا رہے ہوتے۔ یعنی جو بندہ آپ کے متعلق وہ بری سوچ، وہ حسد والی نظر رکھ رہا تھا، اس کی سوچ اس چیز پہ جا پڑی ہے، یعنی اس کی سوچ منتشر ہو گئی ہے اس چیز کو دیکھتے ہوئے، تو وہ جو ہے نا وہ اس مرحلے سے آپ بآسانی نکل آئے ہیں۔ اب اس کا آخری پوائنٹ یہ ہے کہ نظر بد کا اسلام میں کیا کانسیپٹ ہے۔ تو اسلام نے اس کا بڑا واضح کنسپٹ دیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نظر بد اونٹ کو چھری تک اور انسان کو گود سے گور تک لے جاتی ہے۔ یعنی یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ نظر جو ہے، بعض روایات میں ایسا آتا ہے کہ بعض صحابہ کرام کے کچھ جانور جو ہیں وہ اسی طرح بیماری کی حالت میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کہا گیا، عرض کی حضور وہ جانور ہمارا جو ہے نا وہ بڑا شدید بیمار ہو چکا ہے، تو آپ فرماتے تھے کہ اس کی نظر اتارو۔ اب اسلام میں اس کا ایک واضح کانسیپٹ موجود ہے نظر کا۔ تو اس سے کیا کرتے ہیں پھر قرآنی آیات پڑھ کے، کچھ قرآنی سورہ مبارکہ کو پڑھ کے اس پہ دم کرتے ہیں، اور جیسا ہمارے آستانے سے تعویذات بھی جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں، اور نظر بد کے لیے ایک مخصوص قسم کی بتیاں ہیں جو وہ بھی مطلب استعمال کروائی جاتی ہیں۔ اس کے لیے جو پندری کا نقش ہے وہ بڑا مجرب سمجھا جاتا ہے۔ وہ اگر ضرورت محسوس ہو یا کس طرح سے اس کو تیار کیا جاتا ہے تو وہ کمنٹس میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو بتا بھی دوں گا۔ تو اسی طرح خصوصاً جو آخری دو صورتیں ہیں، سورہ فلق اور سورہ والناس، ان کو خصوصی طور پر پڑھ کر پھونکا بھی جاتا ہے، دم کیا جاتا ہے۔ اور اس کا جو بہترین علاج ہے وہ ہے کہ پہلے سے خود کو اس حفاظت میں لے لیا جائے۔ اس حفاظت میں کیسے لینا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل ہے کہ جو ان تمام جو شکایات ہیں ان سے آپ کو وہ بالکل جو ہے وہ محفوظ کر دیتی ہے۔ اس کے لیے رات کے ٹائم کو آپ مراقبہ کر لیں۔ مراقبے کا بھی جو طریقہ کار ہے وہ اگر آپ پوچھنا چاہیں تو کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو طریقہ کار جو ہے بتا دوں گا، اور انشاءاللہ ایک دو دن میں جو ہی میرے پاس کو ٹائم ہوا میں مراقبہ کے متعلق بھی ایک ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کر دوں گا آپ لوگوں کی آسانی کے لیے۔ تو اس کے لیے آپ ایک وقت نکالیں، تنہائی میں بیٹھ جائیں، اور بالکل آپ جسم کو ڈھیلا کر کے
اور پوری شدت کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائیں، اور خود پہ بالکل ایسے سمجھیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوں، اللہ تعالیٰ میری بات کو سن رہے ہیں، میں ان کو اپنی بات سنا رہا ہوں، اور قرآن مجید کی کوئی بھی آیت جو آپ روزانہ پڑھتے ہوں، آپ کے ذہن میں وہ اچھی طرح سے بیٹھی ہو، اس کو پڑھنا شروع کر دیں، اور اپنے اسی کے ساتھ ساتھ جو دھیان ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف آپ بڑھا دیں کہ ماری تعالیٰ مجھے ان تمام شرارتوں سے، ان شر سے، اس شر سے مجھے محفوظ کر دے، وہ نظر کا شر ہو، وہ حسد کا شر ہو تو مجھے اس سے محفوظ رکھ لے، میرے گھر والوں کو اس سے محفوظ رکھ لے۔ تو جب بندہ خود کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں دے دیتا ہے تو پھر اللہ کریم اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیتے ہیں کہ ہم خود کو اور اپنے سارے گھر کو رب کائنات تیری بارگاہ میں تیری حفاظت میں دیتے ہیں، اب تو ہماری حفاظت کرنے والا ہے، ہم تیرے بندے ہیں تو ہی ہماری حفاظت کر۔ تو جب وہ جو مخصوص ٹائم ہے اس میں جب آپ بیٹھ کے رب کائنات پہ کامل توکل کر کے تو یہ الفاظ پڑھیں گے اور خشوع و خضوع کے ساتھ رب کائنات سے جو اپنا کنیکشن ہے، جو رابطہ ہے، اس کو مضبوط کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو ان تمام جو مسائل ہیں ان سے دوچار نہیں ہونے دے گی۔ تو یہ میری مختصر سی کاوش سی نظر کے حوالے سے، امید ہے کہ آپ سب اس کو پسند کریں گے اور اس کو جس طرح سے نفسیاتی طور پر اور اسلامی نقطہ نظر کے مطابق اس کا جو علاج میں نے تجویز کیا ہے، اگر ان چیزوں پہ آپ عمل کریں گے تو رب کائنات آپ پہ اپنا کرم و فضل عطا فرمائیں گے۔ تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔